बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को यकीन है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत जल्द एक मुआहदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो लबो लहजा है वो एक दिन में 3-4 मरतबा तब्दील होता है और उनके बयानात जो हैं वो हर घंटे के बाद भी तब्दील होते हैं। कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक दिन के अंदर 5 या 6 दफ़ा मुख्तलिफ पोजीशंस लीं, लेकिन आज उन्होंने 2-3 जो बयानात दिए हैं उन बयानात से ये तासुर मिल रहा है कि अमेरिका और ईरान वाकई किसी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। और इसीलिए आपने देखा कि दुनिया भर में जो आज स्टॉक मार्केटें हैं उनमें बहुत तेज़ी रही, और उसकी एक वजह यह भी है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो चीन के दौरे पे हैं और उनका जो चीन का दौरा है वो बड़ा अहम है। और उनके चीन के दौरे के दौरान ही चीन ने ये बयान दिया है कि अमेरिका और ईरान को आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोलना चाहिए। तो अब्बास अराग़ची का जो दौरा चीन है इसके भी कुछ असरात हैं, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसके भी असरात हैं, और शायद इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन है इसको रोक रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने जो सोशल मीडिया पे अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसमें वो ये कह रहे हैं जनाब कि वी हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट वाइल द ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स and affect Project Freedom, the movement of ships through the Strait of Hormuz will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed. लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खातून सहाफ़ी जो हैं उनका नाम है कैटलिन डॉनबास, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से रब्ता किया और इनसे पूछा जी कि आपको याद है कि पहले जब मैं इस्लामाबाद में मौजूद थी और मैं वापस आने लगी थी तो आपने मुझे कॉल करके कहा था कि वापस ना आओ क्योंकि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा। अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं अमेरिका में हूँ, तो अब आपका क्या ख्याल है कि मुझे वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए? क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट की जो ये खातून है इसको क्या जवाब दिया है, ये आप देखें कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी स्टोरी में क्या छापा है। और वो उसको ये कह रही हैं, द पोस्ट शुड प्रिपेयर टू सेंड अ रिपोर्टर बैक टू पाकिस्तान फॉर अ न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशंस आफ्टर इस्लामाबाद, सोर्सेज रिवील्ड अ टेंटेटिव डील वाज क्लोज, द प्रेसिडेंट रिस्पॉन्डेड आई डोंट थिंक सो। तो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ठीक है हम ईरान के साथ डील के करीब हैं, लेकिन अभी आपको इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी बैकडोर चैनल पे मज़ीद बातचीत हो रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया है तो उस पर जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने जो सऊदी वज़ीर-ए-आज़म है MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनके किरदार का भी जिक्र किया है और उनका भी शुक्रिया अदा किया। तो शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज क्या हैं? उन्होंने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज करेजियस लीडरशिप एंड टाइमली अनाउंसमेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द फ्रीडम प्रोजेक्ट इन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। आगे फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरे दिन की वो ये हैं कि एक रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने कुछ पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से ये दावा किया है कि अमेरिका और ईरान जो हैं वो डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और फिर एक अमेरिकी वेबसाइट है एक्सियस, उसने कहा कि अगले 48 घंटे में डील हो भी सकती है। और उन्होंने जो इस डील की तफसीलात दी हैं उनमें यह बताया गया कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जो है उसको एक मखसूस मुद्दत तक रोकने पर आमादगी ज़ाहिर कर देगा, अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा और ईरान के मुंजमद असासे बहाल कर देगा। फिर दोनों फ़रीक़ैन आबनाए हुर्मुज़ में जो नकलो हरकत पर पाबंदियाँ हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे। और ये भी बताया गया है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो 14 नुकात पर मुश्तमिल होगा और फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 30 दिन की मुद्दत रखी गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं और जिनेवा में भी हो सकते हैं। इसमें जिनेवा का भी जिक्र आ गया।
لیکن اب اس سارے معاملے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے ایک اور دھمکی امیز سٹیٹمنٹ بھی دیا. پہلے انہوں نے جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روکنے کا اعلان کیا, لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک دھمکی امیز سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہائیلی افیکٹو بلاکیٹ آف اسٹریٹ آف ہرمز will continue and if they don't agree the bombing starts and it will be sadly at a much higher level and intensity than it was before. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس کے بعد وہ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کو کہتے ہیں کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں, لیکن ہم جناب آپ کو بتائیں گے, ابھی آپ اسلام آباد نہ جائیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا سخت انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے. ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ذریعے جو امریکہ کی تجاویز آئی ہیں ان کا جائزہ لے کے پاکستان کو موقف سے آگاہ کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں. کل ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ہمارے مہمان مشاہد حسین سید صاحب اور اعزاز چودھری صاحب تھے اور ان کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے. تو ذرا جو کل کا پروگرام کا کلپ ہے ذرا وہ بھی سن لیں آپ. یہ جو ہے ایک قسم کی برنکمین شپ ہو رہی ہے, پوسچرنگ بڑی سخت ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. میر صاحب, ایکشنز کیا ہیں؟ ایران کی شپ کو انہوں نے ریلیز کر دیا, کرو کو ریلیز کر دیا, ہمارے ہینڈ اوور کر دیا. ہم نے ایران کو کوریڈور دیا, اس پر امریکہ نے کوئی خاموشی اختیار کی, اعتراض نہیں کیا. ایران بھی جو ہے امریکہ کے ہر پرپوزل کا جواب دے رہا ہے, ان سے انڈائریکٹ نیگوسیشن جاری بھی ہیں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بریک تھرو ہو جائے؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور یہ دونوں کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈیں گے جس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. یہ میڈیشن کسی نہ کسی وقت دوبارہ ریزیوم ہوگی. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم نے 18 گھنٹے کی فلائٹ لے کے تو پاکستان نہیں آنا, ٹیلی فون پہ بات کرو. یہ بھی صرف میڈیا تک بات محدود ہے, دوبارہ دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہی ہوگا. جی میرا تو خیال ہے کہ جب فیس ٹو فیس بیٹھیں گے تو پاکستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں. ابھی تک دونوں سائڈز نے کوئی پاکستان پہ بد اعتمادی ظاہر نہیں کی ہے, باوجود اس کے کہ ڈس انفارمیشن ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے جی دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہی ہوگا؟ جی بالکل, اسلام آباد میں ہوگا. جو بھی تصفیہ ہوگا اسلام آباد کے ذریعے بھی ہوگا. جو بھی تصفیہ ہوگا اسلام آباد کے ذریعے ہوگا. یہ کل مشاہد حسین سید اور اعزاز چودھری صاحب نے بڑے یقین کے ساتھ بات کہی تھی, اور آج کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ان کے موقف کی تائید کر رہی ہیں. اب اگلے 48 گھنٹے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس پر آج ہم مزید بات کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کے ساتھ, جو امریکہ میں, برطانیہ میں اور یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی سابقہ سفیر ہیں, اور جناب آصف درانی صاحب جو کہ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں. تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لب و لہجے میں کافی تبدیلی آ رہی ہے, لیکن امریکی میڈیا خاص طور پہ فاکس نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کسی ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی امریکہ اور ایران اگلے 48 گھنٹے میں کسی ڈیل کا اعلان کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ڈیل کی جو بات ہے کہ بہت قریب آ گیا ہے, یہ امریکہ کی طرف سے زیادہ ہے. صدر ٹرمپ نے بھی میرا خیال ہے 2 دفعہ ٹویٹ کیا ہے, اور ساتھ جیسے آپ نے کہا دھمکی بھی دی ہے, جو ان کی معمول بن چکی ہے, کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی اسپیکس فرام بوتھ اینڈز آف ہز ماؤتھ. لیکن ایران کی طرف سے ہمیں اس طرح کی اس وقت کوئی خبر نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہاں پر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات میں, جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ایران وہ 14 پوائنٹس جو ہیں, جو کہ ایران کا اپنا پروپوزل ہے, جو انہوں نے امریکہ کو بھیجا اور پھر امریکہ نے اب واپس بھیجا ہے, اس کو ایران اس وقت ریویو کر رہا ہے. تو ہمیں ذرا محتاط اس لیے رہنا چاہیے کہ یہ صدر ٹرمپ کی عادت بھی ہے کہ تیل کی قیمت گرانے کے لیے وہ ہر 4-5 دن بعد کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہونے والی ہے, لیکن پھر وہ ساتھ جارحانہ قسم کا ریٹرک استعمال کرتے ہیں اور پھر ایسکیلیٹری ایکشنز بھی لیتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ جو انہوں نے شروع کیا تھا ایک ملٹری ایکشن آپ کہہ لیجئے اسٹریٹ آف ہارموز میں, جس سے کہ وہ اپنے بحری جہاز بھیج رہے تھے یا بھیجنا چاہتے تھے ٹو اکمپنی ادر شپس فرام دا اسٹریٹ, تو وہ انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے, عارضی طور پہ انہوں نے پاز کر دی ہے. تو وہ ایک میرا خیال ہے ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ پیش رفت ضرور ہو رہی ہے.
لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہمیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس ڈرافٹ پہ اس وقت ایکسچینجز ہو رہے ہیں وہ بیسکلی 14 پوائنٹس ایران نے فریم کیے ہیں یا انہوں نے دیے ہیں۔ اچھا آصف درانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روکنے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے تیل کی قیمت بھی گری ہے اور سٹاک مارکیٹیں بھی جو ہیں دنیا بھر میں ان میں تیزی آ گئی ہے، اوپر جا رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا صرف ایک گمک ہے یا واقعی امریکہ اور ایران اگلے 48 گھنٹے میں کوئی بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ایمبیسڈر ملیہ لودھی نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب کی یہ گمکری رہی ہے تھرو آؤٹ، اور اس میں یہ جو انہوں نے ابھی پروجیکٹ فریڈم کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، وہ اصل میں وہ بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر امریکن اپنے کسی جو ہے وہ وار شپس کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ اوپن ہو جائے تو نہیں ہوگا، اور اس سے الٹا اس میں جنگ کی صورتحال ہو جائے گی۔ اور خاص کر جب انہوں نے ساتھ میں 100 ایئر کرافٹ اور 15,000 فوجی جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے ڈپلائی ہوں گے، تو یہ ہرگز وہ نہیں تھا۔ یہ جو کل ڈیفنس سیکرٹری پیٹ نے جو ہے وہ کیا اناؤنس کیا ہیکسٹ نے، یہ ایک طرح کی گمکری، یہ بھی گمکری ہے تاکہ ایران کو فردر پریشرائز کیا جائے۔ ایک بات طے ہے، وہ ایران کو جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہ امریکہ کو نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کے پاس جو ہے میسو ملٹری پاور ہے۔ جی اچھا ملیہ لودھی صاحبہ، جو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چین کا وزٹ ہے، اور پھر چین کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں سے کہا ہے جی کہ آپ آبنائے ہرموز کو کھولیں، تو یہ جو چین کا دورہ ہے عباس اراغچی کا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے یہ اہم اس لیے ہے کہ اگر تو کسی قسم کی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک جو ڈیمانڈ ہے ایران کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی وہ مناسب ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ایگریمنٹ ہوگی، اور اس کا مطلب نہیں یہ کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہو، مگر جب بھی ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سٹیمپ ملے انٹرنیشنل لیجٹمیسی کا، اور اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل انڈورس کرے۔ ظاہر ہے اس میں پھر چین کا بہت ہی کلیدی رول ہوگا، بیکاز چین اور روس کی طرف سے ظاہر ہے پھر کوئی موومنٹ ہو سکتی ہے۔ سو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ میری اسیسمنٹ ہے، ابھی اس میں کوئی ہمیں انڈیکیشن نہیں ملی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایران ہیز بین ایکٹیو ڈپلومیٹکلی۔ انہوں نے دیکھیں خطے میں بھی آؤٹ ریچ جو کی ہے، فون کالز کیے ہیں سعودی فارن منسٹر کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور اسی طرح ان کی کوشش یہی ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے وہ اس کو موبلائز رکھیں اور اس حق میں رکھیں کہ ڈی ایسکلیشن ہو، جنگ ختم ہو۔ آصف درانی صاحب، یہ جو ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان مسلسل رابطہ ہے، دوسری تیسری دفعہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، اور آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو شکریہ ادا کیا، تو اپنے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے MBS کا، محمد بن سلمان صاحب کا، اور کہا ہے جی کہ انہوں نے بھی یہ جو ٹرمپ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں ان کا بھی کردار ہے۔ انہوں نے کہا جی دی کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان ول ہیو اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ ان انہانسنگ پیس اسٹیبلٹی اینڈ ریجنل ریکگنیشن ڈیورنگ دس سینسٹیو پیریڈ۔ تو یہ سعودی عرب کا کردار جو ہے، چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، تو اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے تو کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی ہم آہستہ آہستہ کسی بریک تھرو کے قریب جا رہے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں بشمول سعودی عربیہ، پاکستان، ترکی اور ایجپٹ، یہ اس میں شامل رہے ہیں شروع سے، یعنی میڈیشن سے پہلے ہی پاکستان نے اپنے انکلوسیو اپروچ کے ذریعے ان کے ساتھ جو رابطے کیے تھے، تو دیٹ از پیئنگ آف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو امریکن اڈے ہیں، بیسز ہیں وہاں پہ، انہوں نے ایکچولی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ سعودیہ کو دیا اور نہ باقی گلف سٹیٹس کو ہے۔ تو ایک نیا پیراڈائم جو ہے سامنے آ رہا ہے،
جس کے تحت آئی تھنک جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کو زیادہ پرومیننس ملے گی. یہ کب ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو این سیکورٹی کونسل میں جو ہے گلف اسٹیٹس کی طرف سے بھی ایک ریزولوشن جو ہے ڈرافٹ کی جا رہی ہے, جس کے تحت اس کا ایمفیسس ہے ٹو اوپن دا اسٹریٹ آف ہارمز. اس میں یقیناً امریکہ کی بھی کوشش ہے اور یہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو اس میں جو چائنیز کا رول ہے اور رشیا کا رول ہے یقیناً وہ اہم ہوگا, کیونکہ وہ ویٹو ویلڈنگ پاور ہے, اور ایران یہ نہیں چاہے گا کہ ایسی کوئی ریزولوشن ہو جس میں سارے آن بورڈ ہوں اور ایران پہ جو ہے کسی قسم کا پریشر پڑے. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, یہ جو سعودی عرب کا رول ہے جس کو کہ شہباز شریف صاحب بھی بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ہمیں ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی, اور ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو ہوگی ختم, تو اس سے جو خطے کا ریجنل آپ کہہ لیجئے آرڈر ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا, اور اسٹریٹجک ایکویژن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی. ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے نہ صرف ریزسٹ کیا دا ملٹری مائٹ آپ کہہ لیجیے آف امریکہ اینڈ اسرائیل ٹوگیدر, یعنی کہ کمبائنڈ مائٹ, نہ صرف ریزسٹ کیا بلکہ ایک اسٹریٹجک لیوریج ان کے ہاتھ میں آ گئی, ان کا جو کنٹرول ہے اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز. اور پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ اے سیمیٹریکل جنگ کے ذریعے وہ ایک ملٹری مائٹ جو ہے ایک سپر پاور کی, اس کو بھی بیک فٹ پہ ڈال سکتی ہے. میں شکست کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گی, مگر سرٹنلی بیک فٹ پہ ڈال سکتی ہے, اور یہی ہوا. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ اس وقت اتنے اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے جلدی سے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے. جلدی ان کو ہے, ایران کو نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس کانٹیکس میں اگر آپ سعودی عربیہ کا رول دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سعودی عربیہ جس نے کہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب اٹیکس ہوئے ایران کی طرف سے ان کی ریفائنری پہ اور امریکن اڈوں پہ, تو اس حوالے سے بھی جو ریسٹرینٹ شو کی سعودی عربیہ نے, اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوسٹ کانفلکٹ جو مڈل ایسٹ ہوگا اس میں وہ کسی قسم کا موڈس ویوینڈا یا کوئی کسی قسم کی ایکویژن چاہیں گے ایران کے ساتھ. دیکھیں, اس جنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا حامد کہ چین نے میڈیشن کر کے دونوں کو قریب لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے نا, سعودی عربیہ اور ایران. یہ تو جنگ جو مسلط کی ہی امریکہ اور اسرائیل نے, اس سے پھر ان کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں, گلف پیدا ہوا, تناؤ پیدا ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں ملکوں کا, بیکاز دے آر دا ٹو موسٹ امپورٹنٹ, میں کہوں گی سب سے بڑے جو ملک ہیں اس خطے میں, تو یہ دو ہی ہیں نا. ان کے درمیان میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم دیکھیں گے پوسٹ وار سچویشن میں کہ وہ زیادہ ایک دوسرے کو آپ کہہ لیجیے کہ میوچل کو ایگزسٹنس کم از کم تو ہوگی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں سعودی عربیہ کے جو ٹینشنز ہیں یو اے ای کے ساتھ, اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ بالکل ہی اب سامنے آ چکے ہیں, لیکن اس میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتی, بیکاز آپ نے سوال سعودی عربیہ کا پوچھا تھا. تو آصف درانی صاحب, آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو یو اے ای پہ اٹیک ہوا, یو اے ای نے الزام لگا دیا ایران پر, لیکن ایران کے جو پاسدارانہ انقلاب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا. تو لیکن حملہ تو کہیں سے ہوا. اس حملے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج یہ اعلان کر دیا جی کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو وہ ہالٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایران اور یو اے ای کے درمیان معاملہ ہے یہ ہمیں بہتر ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات بہتر ہو گئے ہیں. حامد میر صاحب, ایسا لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل جو ہے پھر ایکٹیو ہے. اسرائیل نے اسپوائلرز رول تو پہلے بھی پلے کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے, اور اس میں بعض ایسے اٹیکس ہیں جس کے بارے میں ایون ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ وہ ایران سے نہیں داغے گئے تھے میزائل, لیکن وہ اسرائیل کی طرف سے آئے تھے. تو اور پھر یہ کہ یو اے ای کا ایک رول کھل کے جو ہے سامنے تو آ گیا ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس میں اب ایک اور جو فیوچر جو اگر الائنس کی خد و خال نظر آتے ہیں, یعنی اپوزٹ الائنس, تو وہ اس میں یو اے ای, اسرائیل اور انڈیا ہے, اور پھر I2U2 آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں یہ ایک جو فیوچر کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. اس میں ٹینشن جو ہے وہ بڑا واضح ہوگا. اچھا, اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, مجھے ایک بریک لینا ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو جائے، تو اس میں بریک سے پہلے آصف درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہوگی کہ یو اے ای اور سعودی عرب بھی لڑیں آپس میں، یو اے ای اور ایران بھی لڑیں، اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان بھی جو ہے اختلافات پیدا ہو جائیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کے فائدے میں نہیں ہے اور اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوئی سیریس ایفرٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں حامد، وہ اسپوائلر کا رول تو ضرور اس نے پہلے بھی اسپوائلر کا رول پلے کیا اور اب بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ جو صدر ٹرمپ پہ اس وقت دباؤ ہے سیاسی اور معاشی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر چاہیں گے کہ اسرائیل راستے میں نہ آئے، اور اگر ہم دباؤ کا، پریشر کا جو ان پہ ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو دیکھیں مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں امریکہ میں، اور سارے اوپینین پولز اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو ریٹنگز ہیں وہ بالکل ہی پلنج کر گئی ہیں، یعنی کہ لوئسٹ ایور کہتے ہیں فار اینی یو ایس پریزیڈنٹ۔ ساتھ ساتھ جس چیز کا ان کو بہت ہی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یوز ٹو کلیم کہ جی میں یہ خاص چیز کر سکتا ہوں، مینجمنٹ آف دی اکانومی، اس پہ بھی ہز نمبرز آر ریئلی ڈاؤن۔ تو ایک طرف سے یہ سیاسی دباؤ، دوسری طرف سے معاشی، یعنی کہ تیل کی قیمت اوپر گئی، انفلیشنری پریشرز آ رہے ہیں امریکن اکانومی پہ، گیس کے سپلائز کا ایشو ہے ورلڈ وائڈ۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے پھر صدر ٹرمپ تو یا تو پھر وہ اپنے یہ جو گولز ہیں، اس کے گولز کیا ہیں ڈومیسٹک، کہ وہ الیکشن جیتے، اس کے گولز ہیں کہ وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اسرائیل اس کے راستے میں آتا ہے ٹو اچیو دیز ڈومیسٹک گولز کم از کم، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اسرائیل کو یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب کرنے دے گا۔ آصف درانی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ پروجیکٹ فریڈم کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاز کر رہے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں، تو اس پہ جو انڈیا کے بہت سے جو اہم اینالسٹ ہیں، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کا کوئی جو ریئیکشن ہے وہ بڑا پازیٹیو نہیں ہے، اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر بیان میں پاکستان کا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل بھی ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، تو کیا انڈیا بھی یہ چاہے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاملہ طے نہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا نے تو اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس پوزیشن کا ماضی میں بھی، اور اس میں یو اے کے ساتھ اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جس طرح کے تعلقات کیے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے اس جنگ کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے مودی صاحب تو اسرائیل میں تھے اور وہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد لیکن میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ انڈیا کو جغرافیکل ایڈوانٹیج نہیں ہے کسی طور پہ بھی، تو وہ نہ اس کی یو اے کی مدد کر سکے گا اور نہ اسرائیل کی وہ اس اپنا ہرمز کے راستے سے مدد کر سکے گا، اور اگر اس کا یہ کہیں ہدف ہو کہ وہ اس میں پاکستان کو انڈر پریشر لائے گا، تو میرے خیال میں اس کو جغرافیکلی اتنا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ آگے گزر ہی نہیں سکے گا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جو ترکی ہے اس نے ایک 6000 کلومیٹر کی جو رینج کا ایک میزائل ہے، بین البراعظمی میزائل، اس کا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا انہوں نے لمبی رینج کا جو میزائل بنایا جو 6000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ انہوں نے جو ٹیسٹ کیا ہے، اس کو جو اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کس کو میسیج دے رہے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے پورے خطے کو وہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں، ہماری بھی ایک پریزنس ہے، اور ہماری بھی اگین یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں یہ پوسٹنگ ہو رہی ہے پوسٹ کانفلکٹ جو صورتحال ہوگی اس خطے میں، اس کو انفلوئنس اور شیپ کرنے کے لیے۔ تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹری مسل ہے اور ہم بھی ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ کی پلیئر ہیں اس خطے میں، بیکاز ادروائز وہ جو ٹائمنگ ہے اس کا اس جنگ سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو صورتحال ہوگی دیکھیں اس میں بہت جوسلنگ ہوگی
amongst regional players. اس میں ہر ریجنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک جو ہے یا پار ہے ریجنل پار وہ چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرے ایک ایسی جگہ جہاں وہ انفلوئنس ایگزرٹ کر سکے اور شیپ کر سکے پوسٹ کانفلکٹ ریجنل آرڈر کو. بیکاز اس آرڈر میں امریکی جو ڈومیننس ہے وہ تو ختم ہو جائے گی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اسرائیل ول ریمین اے میجر پلیئر. سو آئی تھنک ٹرکی از ٹرائنگ ٹو سگنل کہ جی ہم بھی اس گیم میں ہیں, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پوسٹ کانفلکٹ سیناریو میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی اثر ہے جو یا انفلوئنس ہے وہ دکھا سکیں کہ ہم بھی ایک میجر پلیئر ہیں. جی امبیسڈر آصف درانی صاحب, جو ترکی کا جو رول ہے اس پر آپ کچھ کہیں گے, کیونکہ آپ بھی پچھلے دنوں استنبول میں تھے. جی میرے خیال میں یہ ہم نے شروع میں بھی نیو سیکورٹی پیراڈائم کی جو بات کی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, ایجپٹ آیا ہے, لیکن میں ابھی ایجپٹ کو اس فیوچر الائنس میں نہیں دیکھتا ہوں. البتہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ایران پاسبلی ایک نیگوشیٹنگ پارٹنر ہو سکتا ہے اور الٹیمیٹلی ایک الائنس کی شیپ لے سکتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جغرافیکلی پاکستان, ایران, ترکی ویسے ہی جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور سعودی عربیہ جو ہے اکراس دا اسٹریٹ ہے. تو اس لیے وہ جو خدوخال سامنے آ سکتے ہیں. اور کل کو اگر ایک اسرائیل اپنا یہ چاہے گا کہ وہ اپنا سو کالڈ گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرے گا, تو اس میں یہاں ترکی کے یہ رول, اور یہ جیسے آپ نے میسائل کی بات کی, تو ترکی اس وقت آلریڈی ایک ڈسگرنٹلڈ پارٹنر ہے نیٹو کا بھی, اور ای یو کا وہ کینڈیڈیٹ تھا جو اس نے اب وہ کینڈیڈیسی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. اب وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ویسٹ ایشیا کی پالیٹکس میں یہ 4 بڑے ممالک ہیں جو سامنے آئیں گے. جی اچھا, اب ایک اور بھی معاملہ ہے, اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ دونوں سے میں بات کروں, اور وہ ہے جو بھارت کی ریاست ویسٹ بنگال کا جو الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن میں بی جے پی جو ہے وہ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. حاصل تو نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے زبردستی چھین لی ہے. تو اس کے پورے خطے کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس پہ ڈاکٹر ملیح لودھی اور آصف درانی صاحب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ, جو ویسٹ بنگال میں الیکشن ہوا ہے تو اس میں تو بہت بڑی تعداد میں بی جے پی جو ہے اس نے نشستیں حاصل کر لی ہیں, اور ممتا بینرجی جو کہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے ریزلٹس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا واقعی ایک ہندو نیشنلزم کی ویو ہے, اور یہ جو ویسٹ بنگال میں 15 سال کے بعد بی جے پی کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے, اس کا اثر انڈیا اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ بھی پڑے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا اثر جو ہے وہ خطے پہ پڑے گا. اچھا, لیکن اس کا اثر ظاہر ہے بھارت کی انٹرنل سیاست پہ ضرور پڑے گا. اور جیسے آپ نے بھی کہا یہ الیکشن بڑا کنٹروورشل ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کوئی نیشنل اپوزیشن ابھر سکتی ہے, بیکاز دیکھیں اپوزیشن کمزور ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے. تو آیا وہ کہتے یونائٹ ٹو ٹیک آن دا بی جے پی, میں سمجھتی ہوں اس پہ بہت ہی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہندو نیشنلزم کا جو ویو ہے وہ لگتا ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے, لیکن دیکھیں بہت حد تک وہ ویو کمزور بھی ہو رہا تھا اوور آل انڈیا میں. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا, یا اس میں اتنی یعنی کہ پرابلمز ہوئی ہیں یا اس میں کنٹروورسیز ہیں کہ اس کو وہاں کے لوگ ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ نہیں. آصف درانی صاحب, کیرالہ میں تو جو مسلم لیگ ہے اس کو بھی 20-22 سیٹیں مل گئی ہیں, اور اس کا الائنس تھا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ بنگال میں دھاندلی ہوئی ہے تو کیرالہ میں پھر بی جے پی دھاندلی کیوں نہیں کر سکی؟ اور یہ آپ کیرالہ اور ویسٹ بنگال کا جو الیکشن رزلٹ ہے اس میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کیرالہ کی پالیٹکس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اگرچہ ویسٹ بنگال کی بھی رہی ہے, وہاں پہ کمیونسٹ بڑے عرصے تک رہے, لیکن اس کو پھر ترنمول کانگریس نے جو ہے ممتا بینرجی
وہ پچھلے 15 سال سے وہاں پہ رول کر رہی تھی، اور اس میں یقیناً وہ ایک سیکولرزم کا بیسٹن سمجھا جاتا تھا بہت، ویسٹ بنگال اور کیرلا. لیکن یہ ویسٹ بنگال میں انہوں نے بی جے پی نے تھرو الیکشن کمیشن یہ ہوا ہے کہ جو مسلم ووٹ ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، لہٰذا ملینز آف پیپل ہیو بین ڈس انفرینچائزڈ. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ابھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ. آپ ان کے جو کمنٹ انالیسز جو آ رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، وہ اس سے بھری پڑی ہیں، اور یہ بی جے پی نے سلامی ٹیکٹکس کیے ہیں. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وہ جا کے اپنی یہ ایکسرسائز کریں جس کے تحت وہ جہاں سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کی پوزیشن کمزور ہے، تو وہ چاہے وہ دلت ہوں یا مسلمز ہوں، وہ ان کو جو ہے ڈس انفرینچائز کر دیتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کوشش ہے. اور ویسٹ بنگال جو ہے وہاں پہ مسلمز کا اچھا خاصا زور ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کمیونسٹ اور ترنمول کانگریس ہے اس کو جو ہے ووٹ دیا تھا. جی ڈاکٹر صاحبہ، آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا کردار ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی توقع ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی کوئی ایفرٹ کریں گے، یا یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مجھے تو یہ ایسی چیز کوئی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اگر کچھ ایسا ہونا تھا تو یہ تو پھر اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب کہ پچھلے سال جب یہ لمیٹڈ ایک کانفلکٹ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو اس کے بعد پھر کچھ ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا. اور دوسرا ہے کہ دیکھیں، جہاں امریکہ کا مفاد نہیں ہوتا تو وہاں وہ انٹروین نہیں کرتا، اٹ ڈزنٹ ایکٹ. یہاں وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مفاد ہے یا اس کے کوئی انٹرسٹ میں ہے. اور پھر یہ کہ یہ کہنا کہ جی ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل ہی اب بیک فٹ پہ چلے گئے یا بالکل ہی ڈیٹیریٹ کر گئے، یہ بھی میرا خیال ہے ہمیں وی شوڈ بھی اس پہ بھی محتاط ہونا چاہیے. ہاں سیٹ بیک ضرور ہوا ہے، اور بہت حد تک یہ بھارت کی اپنی جو غلطیاں ہیں اور مس کیلکولیشنز ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی، اس میں جو بھارت کا ایک رول ہے جو امریکہ دیکھتا ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو وہ کسی حد تک جائیں گے اس طرح کی کوئی چیز کرنے کے لیے، بیکاز اگین مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں کہ دے وانٹ ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. دیکھیں، ٹینشنز کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ایک چیز ہے، لیکن ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ایک اور چیز ہے. اس میں امریکہ کبھی نہیں انوالو ہوا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سال میں میرا خیال ہے 6 کرائسس ہوئے ہیں جی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. ہر دفعہ امریکہ نے ایک رول پلے کیا ٹو ڈی ایسکلیٹ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا ہے ٹو ریزالو ڈسپیوٹس اور ٹو ایڈریس دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، اور بہت بہت شکریہ امبیسڈر آصف درانی. اور یہ جو آخر میں نے سوال اٹھایا ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشن کم کرنے اور ایک امن معاہدہ کروانے کے لیے بہت بھرپور سفارتی کردار ادا کیا ہے. تو کیا ایران اور امریکہ اگر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دونوں ممالک بھارت پر کوئی دباؤ ڈالیں گے کہ وہ بھی مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے؟ ملیحہ لودھی صاحبہ کا خیال ہے کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن پاکستان نے پچھلے چند ماہ کے دوران جو ایک اپنا ڈپلومیٹک سٹیچر بنایا، ایک اپنا سفارتی قد جو ہے اس کو بلند کیا ہے، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو چاہیے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کم از کم اس کو انٹرنیشنل فورمز پر بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.